बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इसराइली फौज में बगावत की कैफियत। हजारों सिपाहियों ने किया गाजा जंग रोकने का मुतालबा। एयरफोर्स ने कई पायलट्स को बरतरफ कर दिया। गाजा में ताजा हमले। इसराइल ने कहा इजिप्ट के नए जंगबंदी मंसूबे पर बातचीत हो रही है। दस्तावेजात का तबादला हुआ। यमन में अमेरिका के नए हमले। कई घरों और खेतों को निशाना बनाया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान हफ्ते को होगी ओमान में बातचीत। तेहरान ने कहा सफारतकारी को एक मौका देना चाहते हैं। अमेरिका ने चाइना पर 145% टैरिफ लगा दिया। बीजिंग का जवाबी वार, टैरिफ 125% कर दिया गया। यूरोपीय मुल्क अमेरिकी धमकियों से लड़ने में चाइना का साथ दें, शी जिनपिंग का बयान। UN एजेंसी ने कहा डेवलपिंग कंट्रीज पर तबाहकुन असरात पड़ेंगे। ट्रेड वॉर की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया इकरार, कहा मसला आरजी है। डॉलर 3 साल की निचली सतह पर पहुंच गया। तहव्वुर राना को 18 दिन के लिए NIA रिमांड में दे दिया गया। पाकिस्तानी कनेडियन 26/11 हमला आवर निशाने हैदर दिलाना चाहता था। नए वक्फ कानून के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज। मुंबई में वारिस पठान गिरफ्तार। कोलकाता, लखनऊ, जयपुर में बड़े मुजाहरे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली फौज के अहदेदारों ने कहा है कि जिन रिजर्व पायलट्स ने गाजा जंगबंदी ख़त्म करने और होस्टेजेस को रिहा करने का मुतालबा किया है, उन्हें एयरफोर्स से बरतरफ किया जा रहा है। अहदेदारों ने बताया कि इसराइली एयरफोर्स के चीफ कमांडर ने फैसला किया है कि जो भी रिजर्व सिपाही इस खत पर दस्तखत करेंगे वो फौज में खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। कई अखबारों में एक खुला खत छपा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि गाजा जंग फौरी ख़त्म की जाए और होस्टेजेस की वापसी को यकीनी बनाया जाए। इस मुहिम के लिए तायद बढ़ती जा रही है और अब तक हज़ारों सिपाहियों ने इसकी तायद कर दी है। इसराइली अहदेदारों ने कहा कि
ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ احتجاجی پائلٹس اور ریزرو سپاہیوں کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے سیکیورٹی مقصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ صرف سیاسی اور شخصی مفادات پورے کیے جا رہے ہیں۔ فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ ہماری پالیسی بالکل صاف ہے، IDF سیاست سے اوپر ہے، کسی بھی ادارے یا آدمی کو چاہیے کہ وہ فوج کا غلط استعمال نہ کرے۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ ایسے پائلٹس کو برطرف کرنے کے حامی ہیں جنہوں نے اس خط پر دستخط کیے ہیں یا اس کی تائید کر رہے ہیں۔ نتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ انکار ہے، بھلے ہی وہ شاعرانہ یا ادبی زبان میں کیا گیا ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ جن بیانوں سے فوج کمزور ہوتی ہے اور ہمارے دشمن مضبوط ہوتے ہیں، خاص طور پر جنگ کے وقت، وہ ناقابل معافی ہے۔ اس دوران مزید سینکڑوں فوجیوں نے اس خط کی تائید کی ہے جس میں ہوسٹیجز کی رہائی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے، بھلے ہی اس کے لیے جنگ روکنی پڑے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اب تک 18,200 سے زیادہ سابق اور موجودہ سپاہی اس مطالبے کی تائید کر چکے ہیں کہ اسرائیل غازہ جنگ فوری ختم کرے۔ اسرائیلی حکومت کی سختیوں کے باوجود یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دن پہلے 1,000 فوجیوں نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو، وزیر دفاع اسرائیل کاٹز اور کیبنٹ کے ارکان اور فوجی لیڈرشپ کو کھلا خط لکھا۔ اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ غزہ میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ جنگ 18 مہینے میں داخل ہو گئی ہے۔ بعض ایکسپرٹس نے وارننگ دی ہے کہ فوج میں اندرونی بغاوت خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگی پالیسیوں پر نہ صرف عالمی بلکہ اندرونی محاذ پر بھی اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ غزہ میں جمعے کو اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 13 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہادتوں کی خبریں ہیں۔ بیت لائیہ سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ مسلسل کئی دھماکے ہوئے جہاں اسرائیلی فوج نے رہائشی عمارتوں کو گرایا اور بفر زون میں اضافہ کیا۔ بیت لائیہ نارتھ غزہ کا علاقہ ہے۔ اسرائیل میں کئی ماہرین تعلیم نے احتجاجی ایئر فورس کے ملازمین کی تائید کی اور جنگ روکنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ کئی ڈاکٹرز اور الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں۔ نیوی کے 150 سے زیادہ سابق آفیسرز نے نتن یاہو کی جنگی پالیسی پر تنقید کی۔ اس دوران ماہرین تعلیم نے غزہ جنگ جاری رکھنے کے خلاف ایک احتجاجی پیٹیشن پر دستخط کیے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 18 مارچ اور 9 اپریل کے درمیان 36 ایسے حملے کیے ہیں جن میں صرف عورتیں اور بچے جاں بحق ہوئے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کہا ہے کہ غزہ میں ہیلتھ سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی ناکہ بندی کی وجہ سے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ضروری دوائیں اور سامان نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں ایک سمجھوتے کے مسودے پر بات چیت ہو رہی ہے اور مسودے کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے بات چیت میں حصہ لینے والے عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ نئی تجویز کو ایجپٹ کا نیا منصوبہ کہا جا رہا ہے۔ ابھی غزہ میں تقریباً 58 ہوسٹیجز ہیں اور اسرائیلی فوج کا ماننا ہے کہ ان میں سے 34 مر چکے ہیں۔ ایک فلسطینی نوجوان کو 9 سال بعد اسرائیلی جیل سے رہا کیا گیا۔ احمد منصر کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب اس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ان کے وکیل نے بتایا کہ 9.5 سال جیل کی مدت ختم ہونے کے بعد احمد کو رہا کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کئی جگہ دھاوے کرتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ تقریباً ہر روز ایسی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تازہ دھاوے نابلس، جنین، تلکرم میں کیے گئے۔ یمن میں امریکہ کے نئے حملوں میں کئی عمارتوں اور کھیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ دارالحکومت صنعا اور آس پاس کے علاقوں میں یہ حملے کیے گئے۔ امریکہ یمن کے حوثیوں کی طاقت کو کم کرنے کے لیے مسلسل حملے کر رہا ہے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں سویلینز اور آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حوثی بھی جواب میں ریڈ سی میں امریکی جہازوں پر حملے کر رہے ہیں۔ وقفے سے انہوں نے اسرائیل میں بھی کئی حملے کیے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہفتے کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں انڈائریکٹ بات چیت ہوگی۔ اس موقع پر ایران نے کہا ہے کہ وہ سفارتکاری کو ایک سنجیدہ موقع دینا چاہتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تہران میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے کی قدر کرے۔ ترجمان نے کہا کہ اس میٹنگ کا نتیجہ ایران کے اگلے فیصلوں کا تعین کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تعصب نہیں رکھتے، ہم کوئی پیش قیاسی بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم دوسرے فریق کی نیت کو بھانپنا چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف کے درمیان یہ ملاقات ہوگی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہفتے کی بات چیت امریکہ کی سنجیدگی کا ایک امتحان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا اصل مقصد ایران کے خلاف پابندیاں ہٹانا ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت پر اصرار کر رہا ہے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بات چیت نہیں بلکہ انڈائریکٹ بات چیت کریں گے۔ یہ بات چیت عمان کے ذریعے ہوگی۔ عمان اس سے پہلے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے کا کام کرتا رہا ہے۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ کوئی بھی طاقت سازشوں کے ذریعے ایرانی قوم کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ صدر نے البرز صوبے کے دارالحکومت کراج میں مقامی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل، یورپ اور امریکہ سمجھتے ہیں کہ ایران کمزور ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران میں اختلافات اور تنازعات کو ہوا دے سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی طاقت اپنی سازشوں کے ذریعے ایران کے عوام کو آگے بڑھنے سے اور ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ وار میں اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ چائنا نے امریکہ کے ٹیرف کے جواب میں امریکی امپورٹس پر ٹیکس 125% کر دیا ہے۔ چائنا کے لیڈر زی جن پنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے جواب میں سخت سٹینڈ لیا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان اس ٹیرف وار کی وجہ سے دنیا بھر کے مارکیٹس میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تیل کی مارکیٹ میں بھی غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے چائنا کو 145% ٹیکس کا سامنا ہے۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی ڈرانے دھمکانے والی پالیسیوں سے لڑنے میں چائنا کا ساتھ دے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف وار میں کسی کی جیت ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے سٹینڈ پر ٹکے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بیجنگ کے ساتھ ڈیل کی امید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ فارمولے پر کام کرنا چاہتے ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک دن پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ وہ چائنا پر جملہ 145% ٹیرف لگا رہا ہے۔ اس کے بعد بیجنگ نے امریکہ پر 125% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ اس دوران امریکی ڈالر کی قدر میں گراوٹ آ رہی ہے اور وہ 3 سال کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ڈالر کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ چائنا کے عہدیداروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف میں اضافے کو ایک مذاق قرار دیا اور کہا کہ ٹرمپ حکومت جو کر رہی ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات مانی ہے کہ ٹریڈ وار کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے مارکیٹ پر اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عارضی قیمت ہے اور عارضی مسئلہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انڈیا اور بعض دوسرے ملکوں پر ٹیرف ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد انڈین مارکیٹ کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی۔ سینسیکس میں 1300 پوائنٹس کا اچھال آیا۔ نفٹی بھی 22,890 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ٹرمپ نے کئی ملکوں پر ٹیرف کو 9 جولائی تک ملتوی کر دیا ہے۔ اب امریکی حکومت ان ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک ٹریڈ ایجنسی نے وارننگ دی ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز یا ترقی پذیر ملکوں پر ٹیرف کے اثرات تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دوران انڈیا کے وزیر کامرس پیوش گوئل نے کہا کہ انڈیا اور یورپی یونین کو تجارتی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ امریکہ نے بنیادی طور پر باہر کی دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے اپروچ کو بدل دیا ہے۔ امریکہ سے انڈیا لائے گئے 26/11 حملوں کے ملزم تحور رانا کو 18 دن کے NIA ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے ایک خصوصی فلائٹ میں تحور رانا کو امریکہ سے لایا گیا تھا۔ اس کے بعد رات دیر گئے اسے دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ تحور رانا نے 26/11 حملوں سے پہلے امکانی ٹارگٹس کا سروے کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ تحور رانا کو NIA کے خصوصی جج چندرجیت کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ NIA نے 20 دن کے ریمانڈ کی درخواست کی تھی۔ تحور رانا کے خلاف ملک کے خلاف جنگ، قتل، جعلسازی اور دوسرے الزامات لگائے گئے۔ اسے UAPA کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ NIA کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ دائن کرشن نے کہا کہ موجودہ ثبوتوں اور دوسرے فیکٹس کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کی تصدیق کے لیے رانا کی حراست ضروری ہے۔ عہدیدار امید کر رہے ہیں کہ تحور رانا سے پوچھ تاچھ کے نتیجے میں 26/11 حملوں کی سازش کے سلسلے میں اور تفصیلات سامنے آئیں گی اور نئی باتیں بھی بے نقاب ہوں گی۔ 26 نومبر 2008 کو پاکستان سے 10 دہشت گرد سمندر کے راستے سے ممبئی آئے تھے اور چھترپتی شیواجی اسٹیشن، تاج ہوٹل، جیوش سینٹر اور دوسرے مقامات پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ تحور رانا کا ممبئی حملوں کے بارے میں کہنا تھا کہ انڈینز ان حملوں کے حقدار ہیں۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ تحور رانا کے تعلقات پاکستانی فوج، ISI اور لشکر طیبہ جیسی تنظیموں سے ہیں۔ ممبئی حملوں سے پہلے تحور رانا نے انڈیا کا دورہ بھی کیا تھا۔ ڈیوڈ ہیڈلی نے تحور رانا کی کنسلٹنسی کمپنی کے نمائندے کی حیثیت سے ہی انڈیا کا دورہ کرتے ہوئے تاج ہوٹل اور دوسرے مقامات کا سروے کیا تھا۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تحور رانا پاکستانی فوج میں میڈیکل ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کر چکا تھا۔ ایک دن پہلے پاکستان نے تحور رانا سے بے تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے اس نے اپنی پاکستانی سٹیزن شپ کو رینیو نہیں کیا اور وہ پاکستانی نہیں بلکہ کینیڈین ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک بیان کے حوالے سے کہا گیا کہ تحور رانا چاہتا تھا کہ پاکستان کی حکومت ممبئی حملوں کے دہشت گردوں کو پاکستان کا سب سے بڑا بہادری ایوارڈ نشان حیدر دے۔
نیو یارک کی مشہور ہڈسن ریور میں ایک ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا ہے جس میں 6 لوگ مارے گئے ہیں۔ نیو یارک فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ اسے تیسرے پہر 3:17 پر اس کریش کے بارے میں خبر ملی۔ ہیلی کاپٹر میں 6 لوگ سوار تھے۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ہوا سے ہیلی کاپٹر اچانک گر پڑا اور اسے دھواں نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ اس کریش کے ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک بیل 206 ہیلی کاپٹر ہے۔ امریکی عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف جمعے کو الگ الگ مقامات پر زبردست احتجاج کیا گیا۔ خاص طور پر ممبئی، کولکتہ، لکھنؤ، جے پور سے بڑے مظاہروں کی خبریں ملی ہیں۔ کئی مسلم تنظیموں کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ نئے وقف قانون کے خلاف درخواستوں پر 16 اپریل کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے۔ ان میں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی درخواست بھی شامل ہے۔ حیدرآباد میں بعض مقامات خاص طور پر مکہ مسجد اور سعید آباد اور دارالشفا میں وقف قانون کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ممبئی میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر وارث پٹھان نے احتجاج میں حصہ لیا جنہیں حراست میں لے لیا گیا۔ کولکتہ میں بھی مظاہرے ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے احتجاجی مارچ میں شرکت کی۔ جے پور، لکھنؤ اور سری نگر سے بھی احتجاج کی خبریں ملی ہیں۔ کشمیر کے الگ الگ مقامات پر وقف قانون کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ حال ہی میں بنگال اور منی پور میں وقف قانون کے خلاف احتجاج کے دوران گڑبڑ کے واقعات پیش آئے تھے۔ منی پور میں بی جے پی کے ایک مائنورٹی لیڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی جس نے اس قانون کی تائید کی تھی۔ بنگال کے سرحدی ضلع مرشد آباد میں بھی پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ہم کو بلایا تھا کہ جو وقف کا کالا قانون مودی سرکار لائی ہے اس کے خلاف آج ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے اور ہمارا یہ پیسفل پروٹیسٹ جاری رہے گا دیش بھر میں۔ میٹر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، 16 کو سنوائی ہونے والی ہے، لیکن ہم کو سنویدھان نے ادھیکار دیا ہے کہ ہم قانون اگر نہیں مانتے، کالا قانون ہے، یہ مسلمانوں کے رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن میں انٹرفیئرنس ہے، یہ سنویدھانک ہے، سنویدھان کا گلا گھوٹا جا رہا ہے مودی سرکار دوارا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور سے یہ قانون واپس لیا جائے، جس طرح کسان کا جو بل تھا اس کو واپس لیا سرکار نے۔ تو اس بار مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں انیا ہے؟ بلکس بانو کا کیا کیا لوگوں نے؟ بلکس بانو کے قاتلوں کو چھوڑ دیا، وہ بلاತ್ಕಾರಿوں کو چھوڑ دیا کھلی فضاؤں میں۔ جب بیل پر باہر آئے تو ان کو اپنے ہار پھول پہنائے، ہاں نہیں کرتے ہو۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. اسرائیلی فوج میں بغاوت کی کیفیت، ہزاروں سپاہیوں نے کیا غازہ جنگ روکنے کا مطالبہ، ایئر فورس نے کئی پائلٹس کو برطرف کر دیا۔ غازہ میں تازہ حملے، اسرائیل نے کہا ایجپٹ کے نئے جنگ بندی منصوبے پر بات چیت ہو رہی ہے، دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ یمن میں امریکہ کے نئے حملے، کئی گھروں اور کھیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران اور امریکہ کے درمیان ہفتے کو ہوگی عمان میں بات چیت، تہران نے کہا سفارتکاری کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے چائنا پر 145% ٹیرف لگا دیا، بیجنگ کا جوابی وار، ٹیرف 125% کر دیا گیا۔ یورپی ملک امریکی دھمکیوں سے لڑنے میں چائنا کا ساتھ دیں، زی جن پنگ کا بیان، یو این ایجنسی نے کہا ڈیولپنگ کنٹریز پر تباکن اثرات پڑیں گے۔ ٹریڈ وار کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اقرار، کہا مسئلہ عارضی ہے، ڈالر 3 سال کی نچلی سطح پر پہنچ گیا۔ تحور رانا کو 18 دن کے لیے NIA ریمانڈ میں دے دیا گیا، پاکستانی کینیڈین 26/11 حملہ آور نشان حیدر دلانا چاہتا تھا۔ نئے وقف قانون کے خلاف کئی شہروں میں احتجاج، ممبئی میں وارث پٹھان گرفتار، کولکتہ، لکھنؤ، جے پور میں بڑے مظاہرے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔